बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है अब अल्लाह ताला के फजल व करम से खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको, आपके अहल खाना को हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। कड़वे गुलाब सिलसिले का व्लॉग शुरू करते हैं। कड़वे गुलाब सिलसिले के ये मज़ामीन जनाब मोहम्मद सलीम भट्ट साहब की किताब हशर नशर से लिए जाते हैं, और ये भी बताता चलूँ कि ये मज़मून उन्होंने 2017 में लिखा था, तो अब के हालात कुछ तब्दील हो गए। बहरहाल ये आप इसकी समात आज से 4 साल पहले के तनाज़ुर में आप समात फरमाएँ। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। उन्वान है चीफ़ जस्टिस रिटायर्ड इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की कामयाबियाँ और नाकामियाँ। सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की रिटायरमेंट के साथ ही प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर उनके इक़दामात और फैसलों की हमायत और मुखालफत में एक तवील बहस चल निकली है, और इसमें दोनों तरफ से बड़े मजबूत दलाइल दिए जा रहे हैं, जिनमें वज़न भी है। और उनके हामियों को सुने तो यूँ महसूस होता है कि उनसे कोई गलती सरजद हुई ही नहीं, कि पिछले 65 साल में पाकिस्तान में बेहतरीन इंसान वही थे। उनके मुखालफिन को सुने तो पता चलता है कि वो सिवाय ख़राबियों के रास्ते में कुछ भी नहीं छोड़ के गए। तो इस वक्त ज़रूरत इस अमर की है कि एक ऐसी मुतवाज़न और सेहतमंद राय दी जाए जिसका मकसद किसी शख्स की खूबियों और ख़ामियों को बयान करना ना हो, बल्कि पाकिस्तान की आइंदा तारीख़ पर उसके क्या असरात मुरतब होंगे, इस पर बात की जानी चाहिए। खलील जिब्रान ने बड़ी दिलचस्प और उम्दा बात कही थी कि मेरे दोस्तों, तरस खाओ उस कौम पर जो हट जाने वाले को आवाज़ें कस के रुखसत करती है और हर आने वाले का इस्तकबाल शादियाने बजा कर करती है। पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस के मामले में भी हालात कुछ इसी तरह के ही लगते हैं। इसी तरह एक दूसरे फ़लसफ़ी ने कहा था कि इंसान की मोहब्बत नामाकूल होती है और नफ़रत भी नामाकूल होती है। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का 8.5 साल का तारीख़ साज़ अहद अपने इख्तिताम को पहुँचा, और उनके चीफ जस्टिस के मसनद से हटते ही जो तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा कर दिया गया है, और गुलाज़त के व्यापारी हर तरह से उन पर जो गंद उछाल रहे हैं, और चीफ जस्टिस की ज़ात पर ताने और तंज़िया जुमले जो उनसे मतवक्को भी थे कस रहे हैं, क्योंकि बहुत से दिलों में छिपे हुए बुग़्ज़ के खुलकर इजहार के लिए शायद इन्हीं दिन का इंतज़ार कर रहे थे। चूँकि चौधरी साहब एक गैर मामूली हालात की पैदावार शख्सियत हैं। कुदरत जब किसी आदमी से कोई काम लेना चाहती है तो उसको ऐसे मोड़ पर ला खड़ा कर देती है जहाँ उससे बड़े काम सरजद हो जाते हैं। मज़ीद बरां वो कोई रवायती चीफ जस्टिस नहीं थे, और जिस तरह कहा जाता है कि बड़े किरदार हमेशा बहरानों में जन्म लेते हैं, चौधरी साहब ऐसे ही एक बड़े किरदार थे। मगर जिस तरह हर इंसान में खैर और शर की आमेज़िश होती है, इसी तरह हर इंसान खूबियों और ख़ामियों का मुरक्कब भी होता है। और एक फ़लसफ़ी ने कहा था, इंसान जो है वो फ़रिश्ते और शैतान के दरमियान उभरती हुई एक मखलूक है। हमारे मुल्क में बदकिस्मती ये है कि या तो हम हीरो बनाते हैं या विलन। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसान की खामी और खूबियाँ दोनों को पेश नज़र रखना चाहिए, और चूँकि इंसान इन दोनों का मुरक्कब ही होता है। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने बहुत से दुश्मन पैदा किए हैं, क्योंकि उन्होंने मुआशरे के बहुत ताकतवर अदारों और अफराद पर हाथ डाला। ऐसे अदारे जिनको बेनकाब करना तो दूर की बात, उनके हवाले से बात करने से बड़े बड़ों की रूहें काँप जाती थीं। और एक मुबस्सिर का यह तबसरा बिल्कुल दुरुस्त था कि अगर इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी बरवक़्त मुदाखलत ना करते और लूट मार करने वालों के हाथ ना रोकते तो पिछली हुकूमत पाकिस्तान की बुनियाद की ईंटें तक बेच डालती। इसके अलावा लापता अफराद के सिलसिले में उन्होंने एक तरह से इंटेलिजेंस एजेंसियों की
بے لگام طاقت کے آگے بند باندھا، اور محدود ہی صحیح لیکن اس سلسلے میں جو کامیابی ملی وہ بھی قابل فخر بات ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے بے شمار ایسے کام کیے جو تعریف کے قابل ہیں۔ اس چیف جسٹس سے پہلے ہماری جو عدلیہ تھی وہ محض تابع محمل تھی اسٹیبلشمنٹ کی یا حکومت وقت کی، اور حکومت کے خلاف فیصلے کرنے کا تصور بھی نہیں کیا جاتا تھا، مگر افتخار محمد چودھری نے اس روایت کو توڑا، اور اس سلسلے میں ان کے بے شمار فیصلے ایسے ہیں جو تاریخ کا حصہ ہیں اور جن پر بحیثیت قوم ہم فخر کر سکتے ہیں۔ وہ پاکستان کی تاریخ کے واحد چیف جسٹس تھے جو 2 مرتبہ برطرف کیے گئے اور دونوں مرتبہ عوام کی طاقت سے اپنے عہدے پر بحال ہوئے۔ اس سلسلے میں ایک بنیادی بات جو یاد رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جدید تہذیب یافتہ اور ترقی یافتہ اور پسماندہ ممالک میں اگر کوئی ایک فریق ہے تو وہ انصاف کی فراہمی ہے۔ اگر کوئی فرق ہے تو وہ انصاف کی فراہمی ہے۔ اس معاملے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جسٹس افتخار محمد چودھری نے جھیل میں پہلا کنکر پھینکا ہے، مگر ابھی انصاف کی منزل کوسوں دور ہے۔ پاکستان کی عدالتوں میں، خاص طور پر نچلی سطح کی عدالتوں میں، آج بھی 30 لاکھ مقدمات زیر التوا ہیں، اور اتنا بڑا بیک لاگ کلیئر کرنے کے لیے ہماری عدلیہ کو غیر معمولی کارکردگی اور جرأت دکھانا ہوگی، کیونکہ انصاف کے بغیر کوئی بھی معاشرہ پنپ نہیں سکتا یا زندہ نہیں رہ سکتا۔ چیف جسٹس جیلانی کو شاید اس بات کا شدت سے احساس ہے، تبھی تو انہوں نے سردیوں کی چھٹیوں میں بھی کام کرنے کا عندیہ دیا ہے۔ حضرت علی کا ایک قول تو بہت بار آپ نے سنا ہوگا کہ ظلم کی حکومت تو رہ سکتی ہے مگر ناانصافی کی حکومت نہیں رہ سکتی۔ اس لیے اقتدار کی مسند پر جو لوگ فائز ہوتے ہیں ان کے متعلق حضرت عمر کا یہ قول یاد رکھنے والا ہے کہ جسے اقتدار دیا گیا اسے کند چھری سے ذبح کیا گیا۔ دوسری طرف جارج ہنری نے کہا تھا کہ ظلم کرنا گناہ ہے اور ظلم سہنا گناہ کبیرہ ہے۔ افتخار محمد چودھری کا 8.5 سالہ دور بہت ہنگامہ خیز تھا، اور اس میں موصوف نے پاکستان کی عدلیہ میں پہلی دفعہ سو موٹو کا استعمال کیا اور خود مختلف عوامی فلاح و بہبود کے معاملات پر محض سادہ کاغذ پر لکھی ہوئی درخواست پر عمل درآمد ہی نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ خود مکمل داد رسی کی ہے۔ اس سلسلے میں ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے جرنیل ہوں یا طاقتور بیوروکریٹ، خفیہ ایجنسیاں ہوں یا سیاستدان، کسی کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے ان سب کو ان کے اعمال کے لیے جواب دہ بنایا اور بعض کو گھر کا راستہ بھی دکھایا۔ اب اس سلسلے میں ان کی ذات کے حوالے سے بہت سی تنقید بھی کی جاتی ہے کہ ان کو حکمرانہ ٹھاٹ باٹ اور حکم صادر کرنے کا بہت شوق تھا، اور میڈیا کی موجودگی ان کو بہت پسند تھی، اور وہ چاپلوسی اور عزت میں تفریق نہیں کر پاتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک محاذ ایسا بھی تھا جس پر یقینی طور پر وہ کامیاب نہیں ہوئے، وہ تھا ان کے صاحبزادے ارسلان افتخار کا معاملہ، جس میں بظاہر یہی نظر آ رہا تھا کہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوئے۔ اولاد انسان کی سب سے بڑی آزمائش اور کمزوری ہوتی ہے، اور یہ ایک ایسا دھبہ ہے جو ہمیشہ ان کے شاندار کیریئر کو ہانٹ کرتا رہے گا۔ جسٹس منیر سے لے کر جسٹس افتخار محمد چودھری تک پاکستان کی عدلیہ نے بہت طویل سفر کیا ہے، مگر جیسا پہلے عرض کیا جا چکا ہے، جسٹس افتخار محمد چودھری عوام کی تائید سے چیف جسٹس بنے تھے، مگر بہت سے وکلاء جو بحالی تحریک کے سرکردہ رہنما تھے، جن میں علی احمد کرد، اعتزاز احسن، جسٹس طارق محمود وغیرہ شامل ہیں، آخر میں ان کے بہت سے تحفظات چیف جسٹس سے پیدا ہو گئے تھے، اختلافات پیدا ہو گئے تھے، اور چیف جسٹس کی رخصتی سے چند دن پہلے اسلام آباد سپریم کورٹ میں جس طرح وکلاء پر مبینہ تشدد کیا گیا، اس سے وکلاء 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے، یعنی پرو افتخار اور اینٹی افتخار۔
کیونکہ ان کا خیال تھا کہ جو ان پر تشدد ہوا ہے وہ سپریم کورٹ کے رجسٹرار ڈاکٹر فقیر محمد کے حکم پر ہوا ہے، جس سے وہ چیف جسٹس سے ان کی برطرفی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ چیف جسٹس نے بہت اچھے کام کیا، مگر جیسے کہ بتایا گیا ہے سو موٹو کے اختیارات بہت احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے تھے۔ سو موٹو کے اختیارات میں بہت سے قومی اہمیت کے مسائل کا انہوں نے نوٹس نہیں لیا، جبکہ 2 بوتلیں برآمد ہونے والے کو بھی وہ بلا دیتے تھے۔ اس کے علاوہ جیسے بتایا کہ وہ بہت زیادہ پروٹوکول کے شوقین تھے اور ایک خاص میڈیا گروپ کی جانب سے ان کا جھکاؤ تھا، مگر یہ کہ سب سے بڑا دھبا جو ہے وہ بہرحال ان کے شاندار کیریئر پر ارسلان افتخار چودھری کا تھا۔ یہ ایسا محاذ ہے جس پر وہ سرخرو نہیں ہو سکے، مگر انہوں نے ذاتی سطح پر آ کر اپنے اوپر ہونے والی تنقید کا کبھی بھی جواب نہیں دیا۔ اب جو محترم چیف جسٹس ہیں تصدق حسین جیلانی صاحب، ان کی صوابدید پر ہے، یہ بھی ریٹائر ہو چکے ہیں، ان کی صوابدید پر ہے کہ جو افتخار محمد چودھری کے اچھے کام ہیں، عدلیہ کو جس طرح سے انہوں نے مضبوط کیا ہے اور انتظامیہ اور اسٹیبلشمنٹ کی گرفت سے آزاد کیا ہے، اس آزادی کو نہ صرف وہ برقرار رکھیں بلکہ افتخار محمد چودھری کے اس حوالے سے جو کامیابیاں ہیں ان کو شخصی کامیابیاں بنانے کے بجائے ادارہ جاتی سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے استعمال کیا جائے، اور اگر وہ عدلیہ کی عزت اور منزلت اور تقدس کو بچانا چاہتے ہیں تو ماضی کی غلطیوں سے سیکھنے کے ساتھ ساتھ ان گٹروں پر بھی سختی سے ڈھکن جمائیں جو اندر ہی اندر عدلیہ کے بخیے ادھیڑ رہے ہیں۔ ان میں سر فہرست عدلیہ کے اپنے اندر جو کرپشن کا ناسور پنپ رہا ہے، خاص طور پر نچلی سطح پر، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ ہمارے ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں انصاف خریدا اور بیچا جاتا ہے۔ ایک فلسفی نے یہ کہا تھا کہ غریبوں کو قانون پیستا ہے اور امیر قانون کو۔ اسی طرح آسکر وائلڈ نے کہا تھا کہ آدم کے عہد سے لے کر آج تک جو قانون بنائے گئے ہیں ان کا کام چھلکوں کی حفاظت کرنا اور دانوں کو دور پھینکنا ہے۔ تو یہ پاکستان نے بہتری اور ترقی کی جانب ایک بڑا مثبت قدم اٹھایا ہے۔ افتخار محمد چودھری کی بہت سی کامیابیاں ہیں اور بہت سی ناکامیاں ہیں، مگر ان کی سب سے بڑی کامیابی جو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی وہ یہی ہے کہ انہوں نے عدلیہ کو ایک بے جان اور فرما بردار ادارے کی بجائے ایک طاقتور اور عوامی امنگوں اور احساسات کے ترجمان اور حکومت اور حکمرانوں پر ایک زبردست چیک رکھنے والے ادارے میں تبدیل کر دیا ہے۔ ان کی سب سے بڑی مخالفت بھی اسی وجہ سے ہو رہی ہے کہ انہوں نے عدلیہ کے نئے کردار کو جنم دیا ہے۔ والٹر بیڈہارٹ کہتا ہے کہ ایک نیا خیال فطرت انسانی کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ چیزوں میں سے ایک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی کامیابی افتخار محمد چودھری کی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے غریبوں کے دل میں یہ امید جگائی ہے کہ ان کو بھی انصاف فراہم کیا جا سکتا ہے، ان کی بھی آواز سنی جا سکتی ہے، اور پاکستان کے وہ ادارے جو اپنے آپ کو کسی قانون ضابطے کا پابند نہیں سمجھتے انہیں اپنے ہر فعل کے لیے بہرحال جواب دینا ہوگا۔ اور اس سلسلے میں شاعر نے کیا خوبصورت بات کہی ہے، پاکستان کے حالات کے حوالے سے: کیا بات ہے اس گھر میں خوشی کیوں نہیں آتی، کیا بھید ہے ان آنکھوں سے ڈر کیوں نہیں جاتا۔ تو امید ہے کہ جسٹس افتخار محمد چودھری اپنے پیچھے جو لیگیسی یعنی ورثہ چھوڑ کر جا رہے ہیں اس سے پاکستانی معاشرہ مزید توانا ہوگا، بلوغت کی جانب ایک اور ارتقائی قدم آگے بڑھائے گا۔ اب بحیثیت پاکستانی اگر ہم نہیں تو ہماری آئندہ آنے والی نسلیں پاکستان میں قانون کی علمبرداری کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں گی۔ جیسے منیر نیازی نے کہا تھا، فنڈ جو نادار تک نہیں پہنچا وہ اپنے کمال تک نہیں پہنچا۔
سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں بہت خاص مقدمات اور لوگ ہی جاتے ہیں۔ عدلیہ کا اصل امتحان تو نچلی سطح پر ہوتا ہے، جہاں عوام، ریڈر، نائب کورٹ محرر اور دوسرے عدالتی عملے کو رشوت دے کر بھی لمبی لمبی تاریخیں اور کچہریوں کے دھول چاٹنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ جب تک یہ ٹرینڈ ختم نہیں ہوگا، انصاف کی فراہمی ناممکن ہے۔ یہ سب مسائل دور کر کے ہی عدلیہ انصاف کے تقاضے پورے کر سکتی ہے، کیونکہ جس چیز کا فائدہ عوام کو نہ پہنچے وہ بے فائدہ ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ انصاف وہ نہیں جو کیا جائے، انصاف وہ ہے جو نظر آئے۔ اگر مجموعی طور پر افتخار محمد چودھری صاحب کی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے تو بلا شبہ چودھری صاحب بجا طور پر کہہ سکتے ہیں کہ نقوش پا سے ہمارے اگے ہیں لالا و گل، وہ بہار سے ہم بے نشان نہیں راہ بہار سے ہم بے نشان نہیں گزرے۔ سامعین ناظرین محترم، یہ تھا آج کا کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ، جس کا عنوان تھا چیف جسٹس ریٹائرڈ افتخار محمد چودھری کی کامیابیاں اور ناکامیاں، اور اسے جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی کتاب حشر نشر سے لیا گیا ہے۔ جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل بی اے رشیدی، جن پر یہ کڑوے گلاب سلسلے کے ولاگز میں اپلوڈ کرتا ہوں، جنہوں نے ابھی تک اسے سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ وہ اسے سبسکرائب کر کے، لائک کر کے، بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں، تاکہ آئندہ ایسے دلچسپ اور معلوماتی ولاگز ان تک باقاعدہ اور بروقت پہنچتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں والدین، دوستوں اور وطن پاک اور اعزاء و اقارب کے علاوہ اس چیز کو بھی یاد رکھیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔